अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर कामरान आफ्ताब अहमद अपने नए व्लॉग से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, जिस वक्त मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड करवा रहा हूँ 26वीं आईनी तरमीम कानून का हिस्सा बन चुकी हैं और उसके नतीजे में अब से थोड़ी देर पहले जस्टिस याहिया आफरीदी साहब का नाम एज अ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हुकूमत ने मंजूर कर लिया है। बहरहाल इन आईनी तरामीम के आने के बाद किस सियासी पार्टी को क्या फ़ायदा हुआ या क्या नुकसान हुआ, यही हमारा आज का मौजू है। दोस्तों, वीलॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरा वीलॉग पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से आगाह करें। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि पीपल्स पार्टी ने ये आईनी तरामीम क्यों पास करवाई और बिलावल जरदारी पिछले कुछ अरसे से इन तरामीम को आइन का हिस्सा बनाने के लिए क्यों बार बार मौलाना फजलुर रहमान के दरबार पर हाजिरी देते रहे। दोस्तों, ये तरामीम किसी सियासी पार्टी की कभी भी नहीं थी। ये तरामीम जीएचक्यू में तैयार की गई और हुकूमत को कहा गया कि वो इन्हें पास करवाएं। जब पहली दफ़ा इस साल सितंबर में ये तरामीम पास करवाने की कोशिश की गई तो हैरान कुन तौर पर इसका मुसवदा ही किसी पार्टी के पास नहीं था। फिर आखिरी वक्त में जीएचक्यू की जानिब से जो मुसवदा मुख्तलिफ पार्टीज को दिया गया वो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ था। इसके बावजूद हुकूमत में शामिल तमाम जमातें ये तरामीम पास करवाना चाहती थीं, जबकि उनके पास असल मुसवदा ही नहीं था और उन्हें पता ही नहीं था कि तरामीम असल में हैं क्या। ये जीएचक्यू के लिए बड़ा ज़रूरी है कि उनके ग्रेटर प्लान, जिसमें आसिम मुनीर साहब अगले 8 से 10 साल अपने ओहदे पर बरकरार रहे हैं, उसके लिए रास्ते की सारी मुश्किलात को बाय हुक और बाय क्रुक ख़त्म किया जाए। तो चले वापस चलते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ। अगर इलेक्शन 2024 की बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुत सी कौमी असम्बली की सीट्स दी गई, मगर उन्हें नून लीग के मुकाबले में ये खतरा कम है कि उनसे ये सीट्स छीनी जाएंगी। अगर उनसे ये सीट्स छीनी भी जाती हैं, अगर इस इलेक्शन का ऑडिट होता है और उनसे ये सीट्स वापस ले ली जाती हैं तो उनकी पार्टी पोजीशन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। फिर ये बात भी हमें याद रखनी पड़ेगी कि ये सीट्स ज्यादातर सिंध से हासिल की गई, जहां हर सूरत बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बरकरार ही रहेगी, अगर दोबारा इलेक्शंस हों तब भी शायद। तो अगर केसेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के केसेस की बात की जाए, क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल है कि ये आईनी तरमीम करवा के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने केसेस जो है ना वो शायद वो ख़त्म करवा लिए हैं या उन पे कोई काम नहीं हो सकेगा। अगर इसकी बात की जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत मसलन जरदारी साहब अपने केसेस इन इलेक्शंस से पहले ही ख़त्म करवा चुके हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये डर नहीं कि इन केसेस की वजह से इन्हें आने वाले वक्तों में कोई ख़ास ख़तरा है। फिर सवाल अपनी जगह कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतनी डेस्परेट क्यों थी कि ये तरामीम आइन का हिस्सा बने। इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि बिलावल जरदारी को जीएचक्यू ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि अगर आइनी तरामीम को पास करवाएं, जो कि उन्होंने अब करवा भी ली, तो इन्हें शहबाज शरीफ की जगह वजीर आजम बना दिया जाएगा। ये अरेंजमेंट इससे पहले अपनी जगह मौजूद थी कि इस हुकूमत के 5 सालों में से तकरीबन 2.5 साल शहबाज शरीफ और उसके बाद 2.5 साल बिलावल जरदारी वजीर आजम बनेंगे। मगर इन आइनी तरामीम के पास होने के बाद अब कभी इम्कान मौजूद है कि अगले कुछ दिनों में आपको इस तरह की खबरें मिलना शुरू हो जाएं कि शहबाज शरीफ साहब की सेहत अब ख़राब हो गई है और उन्हें काम करने की इजाज़त नहीं देती और इसलिए फिर बिलावल जरदारी को वज़ीर आज़म नामज़द किया जाए और उन्हें फिर वज़ीर आज़म बनाया जाए। इन तरामीम के पास होने का दूसरा बड़ा फ़ायदा पीपल्स पार्टी को ये होगा कि पीपल्स पार्टी और जीएचक्यू करीब आ जाएंगे। दोस्तों, आपके नॉलेज में है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी की बात पीपल्स पार्टी की सियासत का महवर हमेशा से एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया ही रहा है और अब आसिफ जरदारी साहब पिछले कुछ सालों में ये बात जान चुके हैं कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानी के साथ वो शायद
سروائیو نہ کر پائے، اور اب وہ پرو اسٹیبلشمنٹ بیانیاں چاہتے ہیں یا بنا رہے ہیں، اور اس کے لیے وہ یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کی جگہ اسٹیبلشمنٹ ان کے زیادہ قریب آ جائے۔ تو زرداری صاحب کا جہاں تک خیال ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ بلاول زرداری کو وزیر اعظم کسی طریقے سے بنوایا جائے، جو کہ ویسے عام حالات میں تو شاید ممکن نہ ہو، لیکن اگر بلاول زرداری اس وقت وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو شاید اس سے پاکستان پیپلز پارٹی دوبارہ ایک مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی بننے کی طرف بننے میں کامیاب ہو جائے، کیونکہ اس وقت تو وہ ایک جسٹ سندھ کے ایک مخصوص علاقے تک ہی پھنس کر رہ چکی ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کی، کہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے ان آئینی ترامیم کے پاس ہونے کے بعد کیا کھویا اور کیا پایا۔ تو سب سے بڑا فائدہ تو مسلم لیگ نون کی حکومت کو یہ ہوا کہ ان آئینی ترامیم کے آنے کے بعد شاید الیکشن آڈٹ نہ ہو سکے اور ان کی حکومت اگلے 5 سال تک چلتی رہے۔ اس کے علاوہ جو اس سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہوگا کہ نواز شریف صاحب اور باقی شریف فیملی اور مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت کے بہت سارے کیسز ابھی ایسے ہیں جنہیں سرد خانوں میں رکھ چھوڑا گیا ہے جی ایچ کیو کی جانب سے۔ زرداری صاحب کی طرح ان کے سارے کیسز ختم نہیں کیے گئے، کیونکہ جی ایچ کیو کو اندازہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب دوبارہ کوئی بیانیہ اس طرح کا بنا سکتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو وغیرہ کا، تو اس صورت میں پھر ان کیسز کو دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال وقتی طور پر یہ کیسز اب نہیں لگتا کہ اگلے کچھ سال تک تو ان کو جو ہے نا وہ دوبارہ چھیڑا جائے گا۔ اس کی وجہ سے جو بہت ساری دولت آلریڈی یہ حکومتی ارکان، خاص کر نواز شریف صاحب اینڈ فیملی، جو پہلے وہ کما چکے ہیں، وہ دولت اب ان کے استعمال میں ہی رہے گی اور اس دولت کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں رہے گا۔ بہرحال ان آئینی ترامیم کے پاس ہونے کے بعد کیا مسلم لیگ نواز کو کوئی نقصان بھی ہوا؟ جی، میرا خیال ہے کہ انہیں وزارت عظمیٰ کی قربانی دینی پڑے گی، اور اس کی وجہ سے گورنمنٹ تو پیپلز پارٹی کی ہی ہوگی، لیکن انہیں جو اس کا ملبہ ہے اس حکومت نواز شریف صاحب کو بھی اپنے سر پہ لینا پڑے گا، جو گرے گا اگلے کچھ مہینوں اور کچھ سالوں میں۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی، کہ ان آئینی ترامیم کے پاس ہونے کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کو کیا فائدہ ہوا۔ سب سے بڑا جو گین انہیں ہوا ہے، امیجیٹ گین، وہ تو یہ ہے کہ ان کی پولیٹیکل مائلیج انہوں نے بہت سارا اچیو کیا ہے۔ ان کی ذاتی ساکھ اور ان کی پارٹی کی ساکھ پچھلے کچھ سالوں میں بہت زیادہ گر چکی تھی، اور اس کا اندازہ انہیں حالیہ الیکشنز میں ہو گیا کہ حالیہ الیکشنز میں مولانا فضل الرحمان صاحب اگر فیئر الیکشنز ہوتے تو شاید 1 یا 2 نشستوں سے زیادہ نہ حاصل کر پاتے۔ بہرحال اسٹیبلشمنٹ کی مہربانی کہ انہوں نے پھر بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کو 8 نشستیں قومی اسمبلی کی لے کر دیں۔ اور دوستو، اس میں یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ان 8 نشستوں میں مخصوص نشستیں بھی شامل ہیں۔ تو بہرحال مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ اندازہ ہو گیا ان الیکشنز کے ریزلٹس کے بعد کہ آن گراؤنڈ ان کی کوئی اب پریزنس، کوئی ان کی وقت، کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ اس کے لیے بڑا ضروری تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو زیادہ ناراض کیے بغیر کوئی ایسے سٹیپس لیں کہ ان کی ساکھ بہتر ہو۔ تو جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ نے مولانا صاحب کو اس دفعہ استعمال کیا ہمیشہ کی طرح، مولانا صاحب نے بھی جان بوجھ کے استعمال ہونا پسند کیا، لیکن اس میں سے انہوں نے پولیٹیکل گین بھی انہوں نے بہت سارا حاصل کیا۔ اور اس کے علاوہ بہرحال اب میرا خیال یہ ہے کہ اگر بلاول زرداری کو وزیر اعظم بنایا جاتا ہے تو پھر صدارت کے لیے شاید مولانا فضل الرحمان صاحب کو لے کے آیا جائے، جو کہ ان کی کئی سالوں سے خواہش بھی ہے۔ تو یہ دوسرا بڑا فائدہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو پوٹینشلی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی بلوچستان میں شاید حکومت یا وزارت اعلیٰ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کو دے دی جائے، جو کہ انیشلی پلان تھا۔ پھر کے پی کی گورنرشپ بھی شاید انہیں مل جائے، اور اس کے علاوہ
سینٹ میں بھی شاید ان کو کوئی جو ہے نا وہ مزید سیٹس کسی طریقے سے دے دی جائیں. تو باقی اس کے علاوہ اگر کوئی مالی فوائد مولانا فضل الرحمان کو حاصل ہوں گے ڈائریکٹلی ان ترامیم کے پاس ہونے کے بعد، اس کے اوپر میں کچھ کہہ نہیں سکتا اس وقت، بہرحال کیونکہ میرے پاس کوئی ایسی مصدقہ اطلاعات نہیں ہیں. اب دوستو بات کرتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کوئی نقصان ہوا ان آئینی ترامیم کے آنے سے. میرا خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کوئی نقصان بہرحال نہیں ہوا، وہ ون ون سچویشن میں ہی رہے ہیں. ان آئینی ترامیم سے ان کا کسی قسم کا شاید نقصان نہیں ہوگا. اب بات کریں اگر پاکستان تحریک انصاف کی، تو کیا ان آئینی ترامیم کے بعد ان کو کوئی فائدہ ہوا؟ جہاں تک دوستو فائدے کی بات ہے، انہیں انڈائریکٹلی تو فائدہ ہوا ہے، اور وہ فائدہ یہ ہے کہ ان آئینی ترامیم کو جس طرح پاس کیا گیا یا پاس کروایا گیا، اس سے بہت سارے لوگ جو شاید ابھی تک نیوٹرل تھے، اس ظلم اور فسطائیت کو دیکھنے کے بعد شاید ان کا جھکاؤ پاکستان تحریک انصاف کی طرف ہو جائے، جو کہ آنے والے وقت میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے فائدہ مند ہو. پاکستان تحریک انصاف کو اس کے علاوہ میرے خیال میں ایک اور فائدہ ہوا ہے، اور وہ فائدہ یہ ہے کہ ان آئینی ترامیم کے بعد ایک خیال ہے کہ شاید وکلا تحریک دوبارہ اٹھے، خاص کر اس صورت میں جب اب جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو چیف جسٹس آف پاکستان نامزد کر دیا گیا ہے، اور مختلف بار ایسوسیشنز نے پچھلے کچھ روز میں اس بات پر کافی زور دیا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو ہی چیف جسٹس آف پاکستان بنایا جائے، جو کہ نہیں ہو سکا. تو ایسی صورت میں اس بات کا کبھی امکان موجود ہے کہ مختلف بارز اور مختلف وکلا تنظیمیں کوئی تحریک شروع کر سکتی ہیں. اس تحریک کو لیڈ تو بہرحال وکلا ہی کریں گے، لیکن اگر اس میں پاکستان تحریک انصاف اپنا وزن ڈال دے وکلا کے پلڑے میں، تو یہ انڈائریکٹلی پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ پہنچ سکتا ہے اس تحریک کی کامیابی کی صورت میں. یہ تو فوائد ہیں جو مجھے اپیرنٹلی نظر آ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے ان آئینی ترامیم کے منظور ہونے کے بعد. بہرحال ظاہر ہے اس کے نقصانات بھی پاکستان تحریک انصاف کو بہت سارے ہیں ان آئینی ترامیم کے، کیونکہ یہ اسپیسیفکلی ٹارگٹ کی گئی تھیں عدلیہ کے خلاف، اور عدلیہ سے انہیں یہ خطرہ تھا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو جو کچلنے کا پلان چل رہا ہے اور جس پہ بہت سارا کام ہو رہا ہے، عدلیہ اس کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہے آنے والے وقتوں میں. بہرحال اب عدلیہ کا مستقبل میں کردار کیا ہوگا، اس پہ بہت ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کو نقصان کتنا ہوگا، اس چیز کا ڈائریکٹلی تعلق اس بات سے ہے کہ عدلیہ آنے والے وقتوں میں کیا انصاف اور قانون کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، یا ہمیشہ کی طرح کمپرومائزڈ ہو کے حکومت وقت کا ساتھ دیتی ہے. دوستو اس کے علاوہ باقی جو چھوٹی پارٹیز ہیں، جس طرح ایم کیو ایم ہے، یا اے این پی ہے، یا بلوچستان عوامی پارٹی ہے، ان پارٹیز کو کوئی فائدہ ہوا ان ترامیم کے حساب سے کے آنے سے؟ میرے خیال میں وہ جسٹ ایز یوزول صرف وہ یہ تمام ہی چھوٹی جو علاقائی قسم کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، انہیں اپیرنٹلی تو صرف یہی فائدہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی اور جی ایچ کیو کی گڈ بکس میں رہیں گی، اور مستقبل میں شاید ان کی اس کارکردگی کی وجہ سے، اس اچھے پن کی وجہ سے ان کو شاید کچھ سیٹس اور بھی مل جائیں. اور اس کے علاوہ ان کی جو قیادتیں ہیں، مختلف قیادتیں ان پارٹیز کی، ان کے اوپر جو کیسز وغیرہ چل رہے ہیں یا چلنے کے چانسز ہیں، شاید اسٹیبلشمنٹ وہ کیسز جو ہے نا وہ مکمل طور پہ ختم کر دے یا انہیں مکمل طور پہ سرد خانوں میں ڈال دے. کیا ان پولیٹیکل پارٹیز کو کوئی نقصان ہوا ان ترامیم کے آنے کے بعد؟ میرا نہیں خیال، کیونکہ ان پارٹیز کا کوئی ڈائریکٹلی اب اسٹیک رہ نہیں گیا اس سسٹم کے اوپر. جو ظاہری طور پہ نظر آ رہا ہے وہ تو یہی نظر آ رہا ہے کہ چاہے وہ ایم کیو ایم ہو، چاہے بلوچستان عوامی پارٹی ہو، یا
اے این پی ہو کے پی سے، یہ تمام ہی پارٹیز اپنی سیاسی ساکھ مکمل طور پر کھو چکی ہیں، اور الیکشنز میں ان کی کسی قسم کی کوئی پرفارمنس نہیں رہی۔ ان کو یہ جو سیٹس ان کے پاس ہیں، یہ بھی آپ کے نالج میں ہے کہ یہ انہیں کس طرح دی گئی، تو ان کے پاس کھونے کو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو دوستو، بہرحال آنے والے وقتوں میں ہوتا کیا ہے، ہمیں اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا۔ مجھے اپنے اگلے ویلاگ تک اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔